अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को $7 अरब के कर्ज की मंजूरी दे दी है। 37 माह पर मुश्तमिल नए कर्ज प्रोग्राम की पहली किस्त $1 अरब 30 सितंबर तक जारी कर दी जाएगी। IMF ने पाकिस्तान को दरपेश जो माशी चैलेंजेस हैं उसके साथ साथ पाकिस्तानी मईशत और उससे के लिए किए गए इकदामात की तारीफ भी की है। जो ऑफिशियल हमारे पास जो अभी तक IMF का स्टांस आया, जो ऑफिशियल एलामिया है, उसके मुताबिक माली साल 2024 में शरह नमू 2.4% तक पहुंचने की वजह से ज़री शुबे में सरगर्मियां हैं। उसके अलावा महंगाई में नुमाया कमी आई, सिंगल डिजिट में महंगाई आ चुकी है और मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसियां जो हैं उसकी मुनासिब पॉलिसियों की बदौलत करंट अकाउंट जो खसारा है वो काबू रखने में मदद मिली, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर को दोबारा बेहतर बनाने का मौका मिला। पाकिस्तान ने 2023-24 में स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत मुसलसल पॉलिसी पर अमल दरामद किया, जिसके ज़रिए इक्तिसादी इस्तेहकाम की बहाली के लिए अहम इकदाम किए गए। एलामिया में मजीद कहा गया कि स्टेट बैंक ने जून से अब तक पॉलिसी रेट में 450 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है और जून 2024 में एक मजबूत बजट पेश किया गया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है, मईशत की ग्रोथ और महंगाई में कमी हुई है। I've completed the review of the program very successfully. I want to congratulate the government of Pakistan and the people of Pakistan for moving forward with the home-defined, Pakistan-owned reforms, and they're bringing fruits. Growth is up, inflation is down, and the economy is on a sound path. The government aims to collect taxes from the rich and is strengthening the Benadir social program to support the poor. अब आपने IMF की हेड को सुना, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोग्राम की मंजूरी के बाद क्या कहा वो भी सुनिए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमें एक सिमत में तेज़ी के साथ आगे बढ़ना होगा और इसके लिए हमें बाज़ कड़े फैसले लेकिन मुल्क के बेहतरीन मफाद में हमने बजट के वक्त भी किए और इंशाअल्लाह हम इसमें मज़ीद हम इसमें पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह हम जो कौमी वसाइल हैं उसको हम जनरेट करेंगे। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म मुतअद्दिद बार ये दावा कर चुके हैं कि IMF का ये प्रोग्राम पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम होगा, जबकि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रोग्राम की मंजूरी के बाद ये वाज़े किया कि अगर IMF के इस प्रोग्राम को आखिरी बनाना है तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी होगी। उन्होंने एक इंटरव्यू में वॉइस ऑफ अमेरिका को जो दिया, उनके बकौल तरजीहाती इस्लाहात और IMF की शराइत पर जो उन्होंने कहा सुना। आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो फिर हमें ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। और मैं भी एक तनख्वाहदार पेशे से ताल्लुक़ रखता था ऐसे 6 महीने पहले, उस पे जो बोझ डाला गया और इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पे जो बोझ डाला गया, एंड एग्रीकल्चर, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर्स और रियल एस्टेट है, ये सेक्टर्स को हमने नेट में लाना है। स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स व्हिच वी हैव साइंड एंड वी हैव नेवर फॉलोड थ्रू। तो ये है वजह मेरे भाई, ये है मेरी ये वजह है कि जो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट का जो डेफिसिट है, चूंकि हम साइन करते हैं एंड देन वी डोंट फॉलो थ्रू। जहां पाकिस्तानी मईशत की दुरुस्त सिमत में होने की आलमी इदारे तायीद कर रहे हैं, वहीं IMF की जानिब से जो एलामिया जारी हुआ उसमें वाज़े तौर पर यह भी कहा गया कि अगरचे हुकूमत ने माशी इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की है, लेकिन पाकिस्तान की कमज़ोरियाँ और साख्ती चैलेंजेस अब भी अपनी जगह मौजूद है। मुश्किल कारोबारी माहौल, कमज़ोर गवर्नेंस वगैरह सरमायाकारी की राह में रुकावट है। सरमायाकारी दीगर ममालिक के मुकाबले में कम है, जबकि टैक्स बेस भी बहुत महदूद है। जो टैक्स की शफाफियत, माली इस्तेहकाम और पाकिस्तान की बड़ी समाजी और तरक्याती अखराजात की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कम है। इसके अलावा गुर्बत से मुस्तकिल निजात के लिए सेहत और तालीम पर खर्च जो है, जो पैसे हम लगा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं। बुनियादी ढांचे में नाकाफ़ी सरमायाकारी ने माशी सलाहियत को महदूद भी किया है। IMF ने मुनासिब इस्लाहाती एडजस्टमेंट पर जोर दिया है। बसूरत दीगर पाकिस्तान का दीगर ममालिक के मुकाबले में मज़ीद पीछे रहने का ख़तरा
لاحق ہے، یہ IMF کا اعلامیہ کہہ رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اور IMF کے درمیان طے شدہ شرائط کے مطابق وفاقی اور چاروں صوبائی حکومتیں صحت، تعلیم، سوشل سیفٹی اور روڈ انفراسٹرکچر کے منصوبوں کی ذمہ داری اب صوبائی حکومتوں کو منتقل کرنے کے لیے ایک نئے قومی مالیاتی معاہدے پر غور کر رہے ہیں، جو شاید نیکسٹ ویک تک شاید فائنلائز بھی ہو جائے۔ چاروں صوبائی حکومتیں 30 اکتوبر تک اپنے قوانین میں ترامیم کر کے زرعی انکم ٹیکس کی شرح کو وفاقی، ذاتی اور کارپوریٹ انکم ٹیکس کی شرح کے مطابق کر دیں گی۔ اس کے نتیجے میں اگلے سال جنوری میں زرعی انکم ٹیکس کی شرح 12-15% سے بڑھ کر تقریباً 45% ہو جائے گی۔ IMF نے یہ شرط بھی عائد کی ہے کہ تمام صوبائی حکومتیں بجلی اور گیس پر مزید سبسڈی نہیں دیں گی اور یہ حکومتیں کوئی نیا اسپیشل اکنامک زون یا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون قائم نہیں کریں گی۔ وفاقی حکومت کو کوئی نیا اقتصادی زون بنانے کو جس طرح میں نے کہا وہ نہیں کریں گی، اور 2035 تک موجودہ زونز کی ٹیکس مراعات بھی ختم کرنی پڑیں گی۔ IMF نے پاکستان کی جانب سے نجی بینک سے جو 11% کا قرضہ لیا ہے اسے غیر ضروری قرار دیا، لیکن وہ پاکستان کی مجبوری تھی فائنانسنگ گیپ پورا کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو اب تک حاصل کیے گئے قرضوں میں سب سے زیادہ شرح سود پر حاصل کیا گیا۔ اس سے پہلے گزشتہ روز ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کی جو معاشی پہلوؤں ہیں، جو آؤٹ لک رپورٹ ہے، انہوں نے پاکستان کی تعریف بھی کی۔ ساتھ میں ADB کے مطابق مالی سال 2025 میں بجٹ خسارہ GDP کے 6.9% کے برابر ہونے کی توقع ہے۔ متوقع خسارہ حکومت کے ہدف کے مقابلے میں 1% یا 1.2 ٹریلین روپے زیادہ ہے، جبکہ سود کی ادائیگی GDP کے 7.9% یا 9.8 ٹریلین روپے تک برقرار ہے، جو وفاقی اخراجات کا تقریباً 57% اور فیڈرل کے ٹیکسز کا 75% بنتا ہے۔ عالمی ادارے جن پوائنٹس کی نشاندہی کر رہے ہیں، حکومت کا اس پر کیا لائے عمل ہوگا۔ اب سٹرکچرل ریفارمز جو ہیں، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ آج اگر PMLN کی گورنمنٹ ہے وفاق میں، اگر پیپلز پارٹی کی ہوتی، اگر تحریک انصاف کی ہوتی، تو یہ مجبوری ہے، سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، اخراجات کم کرنے پڑیں گے، اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو ہیں ایٹ لیسٹ اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پر کہ ہم نے سٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے، کم از کم بیٹھیں اور وے فارورڈ ایک بنائیں۔ تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب۔ پروگرام کے اگلے ہفتے میں ہمیں جوائن کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وزیر تجارت سید نوید قمر صاحب، اس کے علاوہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ احسن اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر، پروگرام ہو گیا اور ہم کم از کم 3 سال کے لیے ہم نے ڈیفالٹ ایورٹ کر لیا، اچھی خبر ہے، اور اس میں آپ کی گورنمنٹ کی محنت شامل ہے، لیکن اب یہ پروگرام جب آیا ہے اپنے ساتھ چیلنج ہے، اور ان چیلنجز کے میں صوبوں نے بھی اپنا حصہ دینا ہوگا۔ تو اب یہ بتائیے کہ پلان کیا گورنمنٹ کے پاس ہے کہ ریفارمز کیسے کریں گے، صوبوں کو کیسے آن بورڈ لیں گے، اور وے فارورڈ کیا ہوگا؟ بہت شکریہ عادل صاحب۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو IMF کا پروگرام ہے، یہ کرنا کوئی ٹرافی نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان کی ایک ضرورت تھی، اور اگر اس کو نہ کیا جاتا تو جہاں 2022 میں پاکستان کو پہنچا دیا گیا تھا، جیسے ہم ڈیفالٹ کے دھانے پہ تھے، پھر ہم نے ایورٹ کیا، تو ہر 6 مہینے سال بعد یہی سائیکل چلتا کہ ہم آج ڈیفالٹ کریں گے، کل کریں گے۔ اب ہمارے پاس ایک 3 سال کی انشورنس پالیسی ہے، یہ میں کہوں گا ایک بریدر ہے، ہمیں ایک موقع ملا ہے سانس لینے کا۔ ہم نے ان 3 سالوں کے اندر خود کو اس قابل کرنا ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں، اور اس کے لیے کیا ضروری اقدامات ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے ٹیکس ریونیو کو، اس کی کلیکشن کو، اس میں لیکیجز ختم کر کے بڑھانا ہے۔ دیکھیے، اگر ریاست کی آمدنی نہیں ہوگی تو وہ اخراجات کیسے پورے کرے گی؟ جہاں تک ریاست کے اخراجات ہیں اس میں بھی اب ایک بڑا تضاد ہے۔ ہمارے جو اخراجات ہیں تقریباً 10,000 ارب قرضوں کی ادائیگی میں جاتے ہیں، 1,000 ارب پینشنز کی خرچہ ہے۔ اسی طرح جو حکومت چلانے کا کل خرچہ ہے وہ تقریباً 850 ارب کے قریب ہے، 880 ارب کے قریب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ 880 ارب میں، اگرچہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ غیر پیداواری محکموں کو بند کرے، رائٹ سائز کرے، آپ اس 880 میں سے 100 ارب بچا لیں گے، 150 ارب بچا لیں گے، لیکن یہ جو خسارہ ہے اس میں آٹے میں زیرے کے برابر ہے۔ اصل ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیکس ٹو GDP ریشیو کو
کس طرح 9.5% سے اٹھا کے 13, 14, 15% پہ لے کے جائیں, جو کہ ہمارے ہم پلہ ممالک جنہوں نے تیزی سے ترقی کی ہے ان کے ہاں 15-16% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے. پاکستان کے لوگوں کو, صاحب ثروت لوگوں کو جن کی آمدن ہے, ان سب کو ٹیکس دینا ہوگا. اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر ریاست بھیک مانگے گی, ریاست امداد مانگے گی. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے, اور اس کے لیے ایف بی آر میں پرائم منسٹر نے کافی اصلاحات کی ہیں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس میں ہمیں کافی کامیابی ملے گی. دوسری احسن صاحب ایک چھوٹا سا سوال, ایک تو یہ کہ پینشن ریفارمز آپ نے کرنی تھی, آپ نہیں کر پائے, این ایف سی ایوارڈ ریسٹرکچرنگ کرنی تھی, وہ نہیں کر پائے, وزارتیں کم کرنی تھی, وہ نہیں کم پائے. صحت اور ایجوکیشن جو ہے اگر وہ صوبوں کے پاس ہے تو یہ وزارتیں یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی احسن صاحب صوبوں کے ساتھ یہ جو نیا پیکٹ اب ضرورت ہے, اس پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ کیا دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر نے ایک رائٹ سائزنگ کی کمیٹی بنائی ہے جو خزانہ اس کی صدارت کر رہے ہیں, اور کافی سارے محکمے جس میں پاک پی ڈبلیو ڈی ہے اور اس طرح کئی محکمے ہیں جن کو بند کرنے کا فیصلہ ہوا ہے, کئی محکموں کو چھوٹا کرنے کا فیصلہ ہوا ہے, کئی محکموں کو پرائیویٹ سیکٹر میں منتقل کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے. ان سب کا مقصد یہ ہے کہ جو پبلک سیکٹر کا بوجھ ہے وہ کم کیا جائے. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, ایئرپورٹس کی ہم پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں. اب پی آئی اے میں 16,000 ملازمین ہیں اور 24 کروڑ عوام سال میں 100 ارب ان کو 16,000 کو نوکری پہ رکھنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. تو یہ وائبل نہیں ہے. صوبوں کے ساتھ جو آپ کا سوال ہے, یہ وزیر خزانہ نے جب یہ نیگوسیشنز چل رہی تھی آئی ایم ایف کی, تو اس وقت تمام وزراء اعلیٰ کو اعتماد میں لیا تھا کہ اس پیکج کے کیا خد و خال ہیں, اور میرا خیال ہے تقریباً ایک اصولی طور پر سب کا اتفاق تھا کہ جو اس وقت پاکستان کا چیلنج ہے, ہمیں قومی جذبے کے تحت پاکستان کو ان معاشی مسائل سے نکالنے کے لیے اس ایجنڈے کو سپورٹ کرنا ہوگا. چونکہ یہ ایسا وقت نہیں ہے, خدا نہ خواستہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے یا پاکستان کی معیشت عدم استحکام کا شکار ہوتی ہے, تو یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کی صرف زد حکومت کے حمایتیوں پہ پڑے گی, اپوزیشن والے وہ بچ جائیں گے, سب کے لیے نقصان ہوگا نا. تو میرا خیال ہے کہ سب میں یہ احساس ہے, تمام صوبوں میں یہ احساس ہے کہ ہمیں مل کر آگے چلنا ہے, اور جو ہمارا معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہوا ہے جس کے بارے میں ان سب کو اعتماد میں لیا گیا, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک قومی جذبے کے تحت وہ سب اس پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا احسن صاحب, جو جہاں تک ریفارمز کی بات ہے, تو میں نے مفتاح اسماعیل صاحب سے یہ پوچھا کہ جی جو ابھی تک معاشی پرفارمنس گورنمنٹ کی رہی ہے, وہ انہوں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یار بالکل ٹریک پہ وہ لے آئیں, تو جہاں داد بنتی ہے وہ بنتی ہے, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ ریفارمز کا ان کا کوئی ارادہ ہے, اور ریفارمز کے بغیر ہمارے پاس آپشن بھی نہ ہے. کیا کہا مفتاح صاحب نے, ذرا سنائی. ریفارمز کرنے پڑیں گے شاید, لیکن یہ کر تو نہیں رہے نا. دیکھیں عادل بھائی, جب یہ حکومت آئی انہوں نے بڑی باتیں کریں کہ ہم حکومت کے اخراجات میں کمی لائیں گے, حکومت کا فٹ پرنٹ چھوٹا کریں گے. پھر پتہ چلی جب بجٹ آئے کہ 24% جو ہے وہ حکومت کے جاری اخراجات بڑھا دیے, اور 60% سے زیادہ حکومت کے پی ایس ڈی پی کے ایکسپینسز بڑھا دیے. 600-700 ارب روپے آپ نے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو دے دیے صوبے کو بجٹ میں اور وفاق کے بجٹ سے کہ جاؤ اپنے اپنے علاقے میں خرچے کرو, بائی سم ووٹس. اس کے علاوہ آپ نے کہیں پر آپ نے بات کی تھی کہ ہم پینشن ریفارمز کریں گے, وہ اسٹال ہو گیا. آپ نے بات کری تھی ہم حکومت کی کچھ وزارتیں بند کریں گے, وہ اسٹال ہو گیا. آپ نے کہا تھا اور اخراجات کم کریں گے, نہ صرف وہ نہیں کر سکے بلکہ جو ریکمنڈیشنز آئی تھیں اس کے ادھر کیسر بغالی صاحب جس کمیٹی میں تھے انہوں نے ریزائن بھی کر دیا. اس حکومت نے این ایف سی ایوارڈ کی, آپ کو پتہ ہے کہ جب تک آپ این ایف سی ایوارڈ کو نہیں دیکھیں گے اور اس کو ریسٹرکچر نہیں کریں گے تو آپ اس ملک کے اندر آپ بجٹ ڈیفیسٹ سبسٹینشلی کم نہیں کر سکتے, اور آپ پاکستان میں مطلب مہنگائی کو کم نہیں کر سکتے, پاورٹی کو ایلیویٹ نہیں کر سکتے. آپ نے وہ بھی نہیں کیا. تو اس نے اب تک ساری باتیں جو ہیں وہ صرف باتیں کی ہیں. یہاں پہ باتیں کرتے کرتے آپ کا سیلری کلاس کے اوپر 40% ٹیکس ہے, پروفیشنل بزنسز کے اوپر ڈاکٹرز وغیرہ کے اوپر 50% ٹیکس ہے, انڈیویجول بزنسز کے اوپر 55% ٹیکس ہے ڈیویڈنڈ کو ملا کر. وی ہیو دا ہائیسٹ موسٹ ایکسپینسو الیکٹریسٹی ان دا ریجن, وی ہیو دا موسٹ ایکسپینسو گیس ان دا ریجن. تو باتیں تو بہت کری ہیں لیکن کام تو کچھ نہیں کیا نا. وہ جتنی بھی بڑی کاسٹیں تھی وہ لوگوں کے اوپر پاس کر دی. اب جب حکومت کہتی ہے کہ کمر کستے تو لوگوں کی کمر کسی گئی ہے, حکومت نے تو اپنے اخراجات میں کوئی بھی کمی نہیں لائی ہے. احسن اقبال صاحب, آپ نے تفصیلی گفتگو ان کی سنی, آپ کے ساتھی بھی رہے ہیں اور بڑا ان کی اکانومی پر گرپ بھی ہے.
کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتاح صاحب کا احترام کرتا ہوں، ہمارے ساتھی رہے ہیں اور دوست بھی ہیں جی اگر حکومت نے کوئی اصلاحات نہ کی ہوتی ہیں تو عادل مجھے بتائیے کہ یہ بورڈ اس IMF پروگرام کی منظوری دیتا؟ بہت ساری اصلاحات جو ہیں وہ کنڈیشنالٹی تھیں کہ آپ اپ فرنٹ یہ اقدامات پہلے اٹھائیں گے، اس کے بعد یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا اور یہ اقدامات اٹھائیں گے تو اس کے بعد پھر بورڈ کی اپروول ہوگی۔ تو اگر بورڈ نے اپروول دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے جو اصلاحاتی یا جو ریفارم کے کچھ مائل سٹونز ہیں جو اس میں طے ہوئے ہیں ان کو پورا کیا تو ہم کامیاب ہوئے نا۔ اسی طرح وی آر ڈٹرمنڈ کہ ہم پاکستان کی معیشت کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے جو نیسیسری ایکشنز ہیں وہ لیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ حکومت کے جاری اخراجات بڑھا دیے۔ دیکھیے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں مفتاح صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت ایلیفنٹ ان دا روم ڈیٹ سروسنگ ہے، اور ڈیٹ سروسنگ کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو پالیسی ریٹ بہت چلا گیا اوپر، اس سے اس کا حجم بہت بڑھ گیا، اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ پالیسی ریٹ بھی نیچے آ رہا ہے، اس سے رفتہ رفتہ جب ڈیٹ سروسنگ گھٹے گی تو کرنٹ ایکسپینڈیچر میں بھی کمی آئے گی۔ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو حکومت چلانے کے اخراجات ہیں، آپ بتائیے کوئی نئی وزارت بنائی، کوئی کابینہ ایک چھوٹی لے کے پرائم منسٹر چل رہے ہیں، انہوں نے وہ تو کہہ رہے ہیں کم نہیں کیا۔ اچھا کم بھی دیکھیے رائٹ سائزنگ کی جو ہماری منسٹری کرنے کی کمیٹی ہے وہ کر رہی ہے اقدامات، ہر 5 وزارتوں کو وہ لے رہی ہے، جہاں پر جو فیٹ ہے اس کو وہ کاٹ رہی ہے۔ اچھا اب اگر یہ کوئی کہے کہ آپ تعلیم اور صحت کی وزارتیں کیوں رکھی ہیں، یہ جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں اس میں ایک بہت لین اور مین آپ کو اس لیے وفاق میں ضرورت ہے کہ جو آپ کے بین الاقوامی معاہدے ہیں یا آپ کی جو بین الاقوامی ایجنسیز ہیں جن کے ساتھ آپ ان ایشوز میں کرتے ہیں، وہ صوبوں کے ساتھ نہیں کرتے، وہ ملک کے ساتھ کرتے ہیں نا۔ تو آپ کو ایک فوکل پوائنٹ چاہیے کہ جو ان چیزوں کو ایک طرف جو ایکسٹرنل کنونشنز ہیں، ایگریمنٹس ہیں، اس کو کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ صوبوں کے درمیان بھی ان شعبوں میں جو ہماری قومی کارکردگی اسے مربوط کرنے کے لیے آپ کو ایک فوکل پوائنٹ یہ وزارتیں ضروری ہیں جی، تو اس لیے لہٰذا ان کو ایکسپینڈڈ نہیں ہے، وہ تو بڑی لین اور مختصر سی وزارتیں ہیں، اور اسی طرح پینشن پہ بھی کام کر رہے ہیں، پینشن ریفارم پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ احسن صاحب ایک بریک لینی ہے، ناظرین اقبال صاحب سے گفتگو جاری رہے۔ ویلکم بیک ناظرین، IMF کے پروگرام کی بات ہو رہی ہے اور آج پورا پروگرام ہم پاکستان کی معیشت اور آگے جو ریفارمز کی ہمیں ضرورت ہے اس پر کر رہے ہیں۔ اس وقت وفاقی وزیر پلاننگ منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن اقبال صاحب، بریک سے پہلے ہم پینشن ریفارمز کی بات کر رہے تھے، لیکن ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو NFC ایوارڈ ہے، دیکھیں جب صوبے کے پاس 100 روپے اگر کمائے اور 90 روپے ہم قرضوں کا اور سود میں دے دیں، 10 روپے آپ کے پاس ہیں، پھر آپ کو مزید قرضہ لینا پڑتا ہے اور صوبوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ دیکھیے ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ ریفارم جو ہوگی، اور یہ ہمیں 18ویں ترمیم کی سپرٹ کے مطابق ہے کہ جو وفاقی حکومت میں وہ اخراجات ہیں کہ جو صوبوں کے دائرے اختیار میں آتے ہیں 18ویں ترمیم کے روشنی میں، انہیں صوبوں کو اٹھانا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ جس طرح بسپ کا پروگرام ہے، یہ ایک سوشل ویلفیئر کا پروگرام ہے۔ سوشل ویلفیئر جو ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، اب یہ ایک بہت بڑا حجم ہے جو وفاق نے اٹھایا ہوا ہے، تو اگر یہ اپنے اپنے حصے کا جو خرچہ ہے وہ صوبے برداشت کریں تو یہ 18ویں ترمیم کے عین مطابق ہے، اس میں کوئی NFC ایوارڈ نیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ اگر جو سیکیورٹی کے اخراجات ہیں کہ جو تمام صوبے جن کا فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں بھی اگر پول کریں صوبے تو اس سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ اگر سیکیورٹی آپریشنز ہوتے ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے، تو صوبوں کے اندر امن قائم کرنے کے لیے وفاقی ادارے اپنی پوری خدمات پیش کرتے ہیں اور تمام صوبے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ وزراء اعلیٰ کے ساتھ وزیر اعظم ضرور بات چیت کر کے کو حل نکالیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت کے پاس صوبوں کا حصہ نکالنے کے بعد صرف اتنا پیسہ بچتا ہے کہ وہ قرضوں کی ادائیگی بمشکل کر سکتی ہے، تو یہ چیز تو سسٹینیبل نہیں ہے۔ کسی حد تک آپ ٹیکس بڑھا لیں گے لیکن کسی حد تک آپ کو وہ اخراجات صوبوں کو منتقل کرنے ہوں گے جو صوبوں کا 18ویں ترمیم کے مطابق اختیار ہے۔ اس سے زیادہ جو اب اہم ہے کہ
کہ ہمیں پاکستان کی لانگ ٹرم گروتھ کے بارے میں سوچنا ہے کہ اگر یہ بریدر ملا ہے، یہ ایک سٹیبلائزیشن پروگرام ہے، لیکن اس میں ہمارا جو گروتھ آبجیکٹیو ہے کہ ہم نے معیشت کو بڑا بھی کرنا ہے، اس کو پھیلانا اور پھولنا بھی ہے، وہ کیسے کریں گے؟ اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے ہماری الٹیمیٹ سروائیول کا کہ ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اسٹریٹجی پہ جائیں، اور وزیر اعظم واپس آ کے ایک قوم کے سامنے اپنا قومی معاشی اور ترقیاتی ایجنڈا پیش کریں گے جو ان کی ترجیحات ہیں، جن کو حکومت اگلے 5 سالوں میں فلفل کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہمیں بار بار اس طرح IMF کے پاس نہ جانا پڑے۔ میں ایک بات ضرور کہوں گا عادل، دیکھیے انڈیکیٹرز بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں، پاکستان اس تباہی سے ہٹ گیا ہے، IMF مان رہا ہے، ADB مان رہا ہے، ساری دنیا مان رہی ہے، سٹاک مارکیٹ دیکھ رہے ہیں، مہنگائی نیچے آ رہی ہے، پالیسی ریٹ نیچے آ رہا ہے۔ اب پاکستان کو امن اور استحکام کی ضرورت ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے ہمارے سیاستدان بھائیوں سے کہتا ہوں، پاکستان کے اداروں سے کہتا ہوں، عدلیہ سے کہتا ہوں کہ دیکھیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے ملک میں بے یقینی پیدا ہو، جس سے ملک میں ڈی سٹیبلائزیشن ہو، عدم استحکام ہو، یہ سب کچھ پہ پانی پھر جائے گا۔ اور پاکستان کو اب چلنے دو خدا کے لیے، ہم نے بہت کھیل لیا اس ملک کے ساتھ نا، اب پاکستان کو چلنے دیں، اس کو امن دیں، اس کو استحکام دیں، اس کو پالیسیوں کا تسلسل دیں، اس کو اصلاحات کے راستے پہ چلنے دیں۔ احسن اقبال صاحب، آخر میں ٹائم میرے پاس کم ہے، لیکن ڈز اٹ لک لائک یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا؟ مجھے تو مشکل لگ رہا ہے، اور مفتہ صاحب ایگری کرتے ہیں مجھ سے۔ دیکھیے اٹ ڈیپینڈس، وہ ٹوائن بھی جس نے تاریخ سب سے مستند ایک کام لکھا، ابن خلدون اور یہ دونوں ہیں، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی بڑی تاریخ کی والیومز لکھی ہیں، آپ تاریخ اگر 2 لفظوں میں بیان کریں اپنے تاریخ نامے کو تو کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ ہسٹری جو ہے از اے سیریز آف چیلنج اینڈ رسپانس، ایوری رسپانس ڈٹرمنز دا نیکسٹ چیلنج۔ دیکھیے یہ ایک صورتحال ہے، ہمارا رسپانس اس کو کیا ہوگا وہ ڈٹرمن کرے گا اگلی کیفیت کیا ہوگی۔ اف وی لیو اپ ٹو دا چیلنج، یس ہم IMF کو خیر بات کہہ دیں گے، لیکن اگر ہم نے وہی وتیرے قائم رکھے، ملک میں ڈی سٹیبلائزیشن رکھی، بے یقینی رکھی، میں آپ کو ایک ابھی مثال دیتا ہوں کہ میں ایک دوست ملک کا نام نہیں لوں گا، ان کے بڑے ایک اہم شخص کو میں مل کر جب آنے لگا، اس سے 1 دن پہلے سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا تھا۔ جی، وہ میرے کان میں پوچھنے لگے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہ ایکسیلنسی سپریم کورٹ کے فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا یہاں ہمارے لوگوں کو جو فیصلے کرتے ہیں پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ پہ ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور یہ بے یقینی سرمایہ کاری کو اور انویسٹمنٹ کو کس طرح پاکستان میں روک دیتی ہے۔ ہم اس طرح نہیں چل سکتے، ہمیں ان ملکوں سے مقابلہ کرنا ہے جو 10-10 سال کی سٹیبلٹی سیل کر رہے ہیں۔ پروفیسر احسن اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، اس کے بعد گفتگو کے سابق وزیر تجارت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید قمر صاحب، خبر بڑی اچھی آئی ہے، معاملات طے پا چکے ہیں IMF سے، لیکن یہ خبر اپنے ساتھ بہت بڑے چیلنجز بھی لائی ہے، اور سب سے بڑا چیلنج ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے کوئی چارہ نہیں ہے، سبسڈی دینے کی ہم بلوں پر بجلی گیس کے اس پوزیشن میں ہم ہیں نہیں۔ اب یہ بتائیں کہ وے فارورڈ کیا ہے؟ ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ وی آر آن دا رائٹ ٹریک وین اٹ کمز ٹو اکانومی؟ واقعی یہ آج کی اچھی خبر ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے 7 سال کے لیے تو اپروو ہوا ہے، اور پہلی ٹرانچ بھی جو ہے انہوں نے ریلیز کرنے کی بات کی ہے، لیکن جیسے آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی IMF کا پروگرام جو ہے وہ کاسٹ فری اس لحاظ سے نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ ڈسپلن لانا اپنی اکانومی میں بہت ضروری ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ اس قسم کی جو ہے میں کہوں گا نیجرک فیصلے نہیں کر سکتے کہ جی آج اس کو سبسڈی دے دو، اس کو کنسیشن دے دو، جتنا بھی ہوگا، کیونکہ یہ پہلا اپروول تو صرف ون ٹائم کے لیے ہوتا ہے، لیکن پروگرام جتنا بھی لمبا چلے اس میں ریویوز ہوتے ہیں، اور ہر ریویو کے ساتھ نئی کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور اس ریویو میں پھر آپ اگر پورے نہ اترتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ اگلی ٹرانچ ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ سو اف دا گورنمنٹ وانٹس کہ یہ کنٹینیو کرے پروگرام، اور انفارچونیٹلی ہماری ابھی بھی جتنے گیپس ہیں فائنینسنگ والے، اور خاص کر جو بیلنس آف
पेमेंट्स के या वो होते हैं, वो अगर उसको IMF के प्रोग्राम के साथ जारी रखना है तो ये सारी कंसेशंस आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म करनी। सिर्फ बात ये है कि आपने फिर पिक एंड चूज करना है कि आपने किस तरफ इंसेंटिव देना है और किस तरह से ये सारी चीजें करनी होंगी। उसमें टैक्स रिफॉर्म्स की भी बात है, उसमें जो है ये इस किस्म के पावर सेक्टर का खासकर सबसे हमारा जो डेंजरस एरिया है वो पावर सेक्टर का है, क्योंकि वहाँ आप बारहा ये बढ़ाते भी जाते हैं टैरिफ्स को, लेकिन आपका सेक्युलर डेट कम होने के बजाय अभी भी बढ़ता जा रहा है। ना फ्लो खत्म हुआ है स्टॉक की तो दूर की बात है। तो सीरियस रिफॉर्म्स की जरूरत है पावर सेक्टर में भी, ओवरऑल एनर्जी सेक्टर में, टैक्स में, और भी चीजें हैं जो कि IMF मॉनिटर करेगा। सो आप ये समझें कि बड़े स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंदर ये सारी चीज हो रही है, और ये फैसले जो होते हैं वो होल ऑफ गवर्नमेंट के होते हैं, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं करती, जिसकी वजह से आपको सबको जो है उसी डिसिप्लिन के अंदर लाना होगा in order to continue with it. आप सब आपका एक सेंटेंस है कि IMF स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेगा, और इस बार तो जो प्रोविंशियल बजट है वो भी स्ट्रिक्टली मॉनिटर होंगे, और सूबों को अब ज्यादा बोझ उठाना पड़ेगा, चूंकि हेल्थ की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, सोशल केयर की बात की जाए, ये सारी चीजें विफाक इस वक्त गौर कर रही है एक नया पैक्ट साइन किया जाए सूबों के साथ। अब यकीनन इसका सूबों से रेजिस्टेंस भी आएगा। कैसे ये मामला आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब मजबूरी है, रियासत पाकिस्तान की मजबूरी है। पहली चीज तो ये कि जाहिर है ये सारी चीजें कंसल्टेशन से होनी चाहिए, यूनिलैटरली आप कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, और फेडरेशन का मकसद ये है कि चारों फेडरेटिंग यूनिट जो है वो उस हिसाब से जो है ऑटोनोमस हैं टू टेक देयर ओन डिसीजंस। तो कंसल्टेशन जरूर होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि फेडरल गवर्नमेंट जाके IMF के साथ कंडीशंस काफी सारी मान के आ जाए और फिर सूबों को कहेगा अब आपको इस पे आना होगा। तो एट एवरी स्टेज जो है वो आपको सूबों को ऑन बोर्ड रखना होगा। दूसरी चीज ये है कि आपको फेडरल गवर्नमेंट का साइज रिड्यूस करने की जरूरत है। फेडरल गवर्नमेंट हालांकि उनको NFC में पैसे कम मिलते हैं कंपेयर टू द एंटायर ब्लॉक, लेकिन हर जगह पे फेडरल गवर्नमेंट ने अपना एक पांव रखा हुआ है। अब इट्स अबाउट टाइम कि वहां रिवर्सल शुरू हो जाए। जो मिनिस्ट्रीज जो हैं जो डुप्लीकेट हो रही हैं, हेल्थ है, एजुकेशन जो आपने कहे, उन सबका फेडरल गवर्नमेंट के पास ये ब्लोटेड मिनिस्ट्रीज रखने का कोई जवाब नहीं बनता। तो सबसे पहला एरिया तो उनको जो है सेल्फ डिसिप्लिन में लाना होगा, और जो मिनिस्ट्रीज हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता करके फेज आउट करना होगा। ये नहीं कि पहले हमने ऐलान, जैसे हमने यूटिलिटी स्टोर्स का ऐलान कर दिया, या जो है हाउसिंग को अबॉलिश, मतलब काफी हद तक कम कर दिया, इन अ वे अबॉलिश ही किया। तो वो चीजें आप पहले सूबों से बात करें, भाई ये प्रोजेक्ट्स हैं हमारी, ये आपको लेने होंगे, उसके लिए आपको ये करना होगा। ये मतलब इट हैज टू बी अ थॉट थ्रू प्लान, आज दिन से ही लेके कि अगर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद एक चीज होनी है तो उसकी सारी जो रोड मैप है वो अभी से बनाना होगा। ये नहीं होगा कि जी आप अपनी मर्जी से करते जाएं। सो अगर सक्सेसफुल प्रोग्राम होना है तो आपने ये सारी चीजें मिल बैठ के फिर जो है चीजें अग्री करना होगा। अगर फेडरल गवर्नमेंट ये सोचेगी कि भाई हमें ये सूट करता है तो चलो ये तो हम फिलहाल साइन करके आ जाएं, फिर फेट अकॉम्प्लिश करके उसको सूबों को दे, तो ये काम नहीं चलेगा। यू हैव टू ब्रिंग देम ऑन बोर्ड, और उनको सिर्फ जो इश्यू होगा सिर्फ KP का नहीं होगा, बल्कि बाकी प्रोविंसेस भी जो हैं वो हर चीज आपकी मानने को इस वक्त तैयार नहीं है, तो उस लिहाज से उनको ऑन बोर्ड रखना पड़ेगा। अच्छा नवीद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत की इत्तेहादी है, गो आप काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी की भी होती तो ये सारे फैसले आपको भी सख्त करने पड़ते। किस हद तक आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को इन फैसलों पर सपोर्ट करेंगे, और किस हद तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ऑन बोर्ड लिया जाएगा इन फैसलों में?
دیکھیں اگر آن بورڈ نہیں لیں گے فار ایگزامپل صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں بلکہ تمام صوبوں کو، پیپلز پارٹی کی 2 صوبوں میں حکومتیں ہیں، پی ٹی آئی کی ایک صوبے میں، صرف پنجاب میں جو ہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں اور ان سے بھی جو ہے وہ اسٹرکٹ ڈسپلن کرائیں تو آپ کو ٹوٹلی ان کو آن بورڈ رکھنا پڑے گا. یہ کوئی بھی نہیں مانا، پورا پروگرام فیل ہو سکتا ہے اگر آپ نے ایسے کنسیشنز دیے جو کہ صوبے جو ہیں جس سے کمفرٹیبل نہیں ہیں. تو آئی تھنک دیر از نیڈ فار اے گریٹر کنسلٹیشن. اور کنسپچولی بھی غلط بات ہے جو کہ اس وقت ہو رہی ہے. ہوا یہ ہے کہ ہمارا جو پورا کنسپٹ ہے وہ اس میں ایک سی سی آئی کا ایک بہت بڑا رول ہے. جب صوبوں کی بات آتی ہے، پالیسیز کی بات آتی ہے، خاص کر جو پارٹ 2 آف فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے اس کی پوری جو ہونی ہے پالیسی میکنگ وہ سی سی آئی میں ہونی ہے. اب ہم کرتے یہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بینگ دا بگ ایلیفنٹ ان دا روم وہ فیصلے خود ہی کرتی ہے. اب ای سی سی میں فیصلہ ایک ہو گیا جو which relates to part 2 of the federal legislative list. لیکن صوبے اگر اس کو نہ مانے یا صوبے ابھی بھی انکمفرٹیبل ہیں ان فیصلوں سے تو پھر آپ آگے تو نہیں بڑھ سکتے. آگے تو تب بڑھ سکتے ہیں جب ان کو اپروپریٹ فورم سے آپ ان سے ایک کنسنسس بنوائیں پھر آگے بڑھیں. اچھا نوید قمر صاحب، اسٹینڈ when it comes to proposed جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی، کل مولانا صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، وہ انتظار کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ کا اور شاید آپ انتظار کر رہے ہیں ان کے ڈرافٹ کا. کیا معاملہ ہے؟ آئی تھنک اس کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. آئی ڈونٹ تھنک اتنا بڑا مرحلہ ان اے وے ہوگا کہ فار ایگزامپل جو بڑا ایشو ہے اس وقت انڈر ڈسکشن وہ ہے جو کورٹ ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ جی، اس پہ ان پرنسپل تو دونوں سائڈز اگریڈ ہیں. تو اس کے بعد پھر ہوتا ہے جو اس کی ڈیٹیلز ہیں، کہیں کچھ ایشو آئے گا کہ کون آ سکتا ہے کون نہیں اینڈ آل دیٹ، وہ بیٹھ کے میرا خیال ہے کہ وہ اسموتھ آؤٹ ہو سکتا ہے. سید نوید قمر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، بریک کے بعد ہمیں سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتح اسماعیل اور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمیں جوائن. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر خزانہ مفتح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتح صاحب، آئی ایم ایف کے ایک اور پروگرام میں چلے گئے ہیں، چیلنجز کافی زیادہ ہے، لیکن سب سے اہم بات ہے آئی ایم ایف کے اعلامیے میں جو آپ بھی بار بار کرتے رہیں کہ اسپینڈنگ آن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن از انسفیشینٹ ٹو ٹیکل پرسسٹنس جو پاورٹی ہے ان پاکستان. اب آپ یہ بتائیں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے پیسے آئیں گے کہاں سے؟ ہم نے ریفارمز کرنے ہیں، مزید کٹس کرنے ہیں. ہم 1500 ارب روپے تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، پرائمری سیکنڈری کالج کی تعلیم پہ، چاروں صوبے کی اور وفاق کو ملا کر. تھوڑا سا شاید اس سے زیادہ کرتے ہیں. اور آدھے بچے بھی ہمارے حکومت جو اسکول میں جاتے ہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ بچے پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں، آدھے سے کم بچے اسکولوں میں جاتے ہیں. اور پاکستان میں 2.60 کروڑ بچے ایسے ہیں جو کسی اسکول میں نہیں ہیں، جو اسکول ایج کے بچے ہیں، جو دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے. تو یہ خالی یہ بات نہیں ہے کہ آپ اس پہ پیسے اور ڈال دیں. مسئلہ یہ کہ جس طریقے سے ہم خرچ کر رہے ہیں وہ طریقہ بھی غلط ہے. جو پاکستان میں صوبے ایجوکیشن منسٹریاں چلاتی ہیں، کم از کم 2 صوبے یا شاید 3 صوبوں کے بارے میں یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ صرف ایک نوکری کا پلان ہے. ان کو ٹیچرز کو نوکری دینی ہوتی ہے، وہ کوالیفائڈ ہوں بھی یا نہ بھی ہوں، اور ان کو ٹیچرز کو نوکری دینی ہوتی ہے تاکہ وہ ان کے فیوچر ووٹرز ہو جائیں، ان کی فیملی کے ان کو ووٹس ملیں. ان کا مقصد تعلیم دینا نہیں ہوتا، ان کا مقصد کرپشن ہے، ان کا مقصد نوکری دینا ہے وغیرہ وغیرہ. جب آپ کا مقصد ہی تعلیم دینا نہیں ہوگا، اسی لیے پھر 78% پاکستان کا بچہ جو 10 سال کا ہے وہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا. اسی لیے یہ حال ہے. تو یہ بات درست ہے کہ جب تک تعلیم پہ پیسے خرچ نہ ہوں اور پاکستان میں بچوں کی خواندگی نہیں ہو، پاکستان آگے نہیں جا سکتا. یہ بات درست ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جس طرح خرچ کر رہے ہیں یہی غلط ہے. آپ کو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم کرنا ہوگا، اسکولوں کو لوکل اس کے جانا ہوگا، اسکولوں کو پرائیویٹ اسکولز کے واؤچرز دینے ہوں گے حکومت کو، تاکہ جو اسکول اچھی نہ ہوں تو پیرنٹس جو ہیں غریب پیرنٹس اپنے بچوں کو اچھی پرائیویٹ اسکول میں ڈال دیں، حکومت اس کے پیسے دے. آپ کو پیرنٹس کو اسکول بورڈز پہ ڈالنا ہوگا. ایک سیویئر ایجوکیشنل ریفارم کرنا ہوگا. یہ خالی پیسے پھینکنے کی بات نہیں ہے، لیکن اس حکومت کو آبویسلی آپ جانتے ہیں کہ ریفارم کرنے کا
یہ مفتی صاحب آپ نے این ایف سی کی ریسٹرکچرنگ کی بات کی. جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں وفاق اور صوبائی حکومتوں میں ایک نیا پیکٹ ہونے کی تیاری ہے. اس میں کچھ صحت، تعلیم، سوشل سیفٹی وغیرہ کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں پر ڈالنی ہوگی. کیا یہ کافی ہوگا یا این ایف سی کو ری وزٹ کرنا پڑے گا؟ اور اگر ایسا کرنا بھی پڑا تو کیا آپ سجیسٹ کیا کریں گے، کیا کیا جائے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ این ایف سی جو ہے اس نے غلط انسینٹیو دیے ہیں. صوبوں کو بغیر محنت کرے ہوئے پیسے مل رہے ہیں تو وہ وافر پیسے ان کے پاس ہیں، وہ خرچ کر رہے ہیں. کبھی آپ نے کس پہ ڈال دیے پیسے. آپ گلاس کی ٹرین بنا رہے ہیں پنجاب میں، سندھ میں تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کنال کی لائننگ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے کہاں جا رہے ہیں. کے پی میں نوکریاں دے رہے ہیں، بلوچستان میں گوشت اسکولیں بنا رہے ہیں. کوئی مطلب جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی مثبت کام کہ تعلیم اچھی کرے، ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ وفاق کو آپ نے ایک دم کنگال کر دیا کہ وفاق کو اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے اگر 10 روپے چاہیے تو اس کو 25 روپے جمع کرنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ 25 روپے جمع کریں گے تبھی جا کے وفاق کے حصے میں 10 روپے آئیں گے. اب جب 25 روپے آپ جمع کرتے ہیں تو آپ نے لوگوں کے اوپر وہ 40% ٹیکس لگا دیا، لوگوں کے اوپر 50% ٹیکس لگا دیا، تو لوگوں کو تو آپ نے مار ڈالا ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک منی بجٹ آئے گا. آپ سوچیں کہ پچھلے بجٹ میں جب آپ نے دودھ کے اوپر ٹیکس لگا دیا، پچھلے بجٹ میں جب آپ نے پینسل کاغذ کے اوپر ٹیکس لگا دیا، تو اب رہ کیا گیا ہے؟ مجھے سمجھائیں کہ اب کیا رہ گیا. مطلب 50% تو ٹیکس لے رہے ہو تم ڈاکٹروں اور اکاؤنٹنٹوں سے، 40% تو ٹیکس لے رہے ہو، اور کتنا ٹیکس لوگے؟ ہر چیز جو آپ خریدتے ہیں اس کے اوپر 18% سیل ٹیکس ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم یہ صوبوں کو پیسے دے دیں، اس لیے کہ وفاق ایک پیسے کا خرچہ کم نہ کرے، اس لیے کہ ڈبل منسٹریز ہوں. تو یہ جب تک آپ یہ ریفارم نہیں کریں گے. آپ نے پاکستان کے اندر یہ مہنگی بجلی کیوں ہے؟ کیونکہ 28% مطلب بل کلیکشن نہیں ہوتا یا ترسیل اور تقسیم میں نقصان ہوتا ہے. وہ تو آپ کم نہیں کرتے. جو بوجھ ہوتا ہے آپ کنزیومر کے اوپر ڈال دیتے ہیں. آپ کے پاس جو ہے وہ اس وقت کیبل کی شارٹیج ہے، ٹرانسمیشن کیبل آپ نے نہیں ڈالا، کہ جو پنکھے کی بجلی آپ کو فری میں مل رہی ہے، ہوا کی بجلی، وہ آپ نہیں اٹھا رہے، لیکن آپ لوگوں کو جو ہے 70 روپے یونٹ بجلی دے رہے ہیں. تو یہ حکومت اپنی غلطیوں کو بھی ذرا سا سدھارے، اور حکومت ذرا سا اپنی سائز کو بھی کنٹرول کرے. کوئی نشکاری کی طرف جائیں، کوئی بہتری کی طرف جائیں. آپ وہ تو کچھ نہیں کر رہے. اس وقت جو آسانی ہوئی ہے وہ تو صرف تیل کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ دنیا بھر میں تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے. تو پاکستان جو کہ 25-30 ارب ڈالر کا تیل اور یہ پروڈکٹ امپورٹ کرتا تھا، اس کی کاسٹ ہو گئی ہے 25-30 سے کم ہو گئے 20 بلین. وہ 10 بلین کی آپ کو ایک سپیس مل گئی ہے، لیکن اس سپیس کا فائدہ اٹھا کر آپ کچھ لوگوں کو پاس آن کریں اور اکانومی کو مضبوط. تو مفتی صاحب یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ ہمارا آخری IMF کا پروگرام ہوگا اگر ہم ریفارمز بھی نہیں کرتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ریفارم نہیں کر رہی ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ آخری پروگرام ہو اگر انہوں نے ریفارم نہیں کیا. لیکن جو حکومت جو NFC کا کمیشن بھی نہیں بنا سکتی ہو، اور ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نیشنل فائنانس کی جو بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ایگریکلچر ٹیکس ہم جنوری سے لگائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا. مطلب آپ کو ری چیک کرنا پڑے گا. کچھ سیلز ٹیکس آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کون سا صوبہ کون سا ٹیکس لے گا. آپ کو لوکل گورنمنٹ کے اندر جا کے لوکل امپاورمنٹ کرنی پڑے گی. اسکولیں اور کالجز بہتر نہیں کریں گے، ہسپتال بہتر نہیں کریں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. عادل بھائی، کوئی دنیا کا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا اگر اس کے یہاں 50%، 40% بچہ پڑھ ہی نہ سکتا ہو. اور یہ ہمارا ملک کا حال ہے. تو میں اور آپ ساری دن اکنامک پالیسیز کی بات کر لیں، ریالٹی ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ نہیں سکتا. تو مفتی صاحب، جب آپ فائنانس منسٹر تھے، یہ جو آپ ساری چیزیں گنوا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کر پائے؟ کیا ہرڈلز تھیں اس میں؟ کوئی سامنے کرنے پڑ رہے ہیں بیچارے کو. آپ دیکھیے نا، مطلب انہوں نے بھی لگایا ریٹیل ٹیکس، پچھلے 2 مہینے میں 5 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں، 100 روپے پہ آ گئے. وہ 6 لاکھ روپے سے شروع ہوئے تھے کہ 50,000 روپے مہینے پہ آئے تھے، اب انہوں نے 100 روپے لینا شروع کر دیا ہے. وہ بھی رجسٹر نہیں کرا رہے. حکومت اپنی ول تو استعمال کر ہی نہیں رہی، اپنی ریٹ تو استعمال کر نہیں رہی. ٹھیک ہے، مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 50,000 روپے دکاندار سے لے، لیکن 5,000 روپے تو لے لو. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ریٹ ہی نہیں ہے آپ کی. تو آپ مطلب غلط، آپ کی سگریٹ کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، آپ وہ نہیں رکوا سکتے. سگریٹ کی چوری ہو رہی ہے، آپ سیل ٹیکس کی آپ کو پتہ ہے کہ کدھر سے ہو رہی ہے، آپ وہ نہیں رکوا سکتے. پیٹرولیم کی چوری ہو رہی ہے، PDL کی آپ کو پتہ ہے کہاں سے ہو رہی ہے، آپ وہ نہیں رکوا سکتے. پھر آپ بولتے ہیں ہم دور دور جا کے جو ہے وہ بنائیں گے چیک پوائنٹس، لیکن جو اصل چیک پوائنٹس ہیں جہاں بارڈر سے آ رہا ہے آپ وہ نہیں روک سکتے. سو مطلب تھنگ اس کہ یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہمارا اپنا سسٹم کا بریک ڈاؤن ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ IMF ہو گیا. اس کا گارنٹی ہے کہ اب ہم 3 سال تک انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کریں گے. یہ پیٹرول سستا ہو گیا. آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے، ایک اور موقع پاکستان کو دیا ہے کہ اس کو کچھ سدھار لیں. آپ جیسے بھی حکومت میں آئے ہیں، جیتے ہیں ہارے ہیں، جیسے بھی آئے، آج حکومت یہی ہے. آج حکومت کو کام کرنا چاہیے، تھوڑے سے ریفارمز کرنے چاہیے. نہیں کیے تھے لاسٹ ٹائم ریفارم PDM 1 نے، تو کیا فائدہ ملا ان کو بیلٹ باکس پہ؟
تو آپ کر لیں. لیکن اگر آپ نے کام ہی نہیں کرنا ہے, آپ نے صرف باتیں کرنی ہیں, اچھی کرنی ہے, تو پھر ٹھیک ہے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد سابق وزیر خزانہ اور معروف ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے پروفیسر احسن اقبال جو کہ پلاننگ منسٹر ہیں, اس کے علاوہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل سابق وزیر خزانہ اور سابق وزیر تجارت پیپلز پارٹی کی رہنما سید نوید قمر کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. پاشا صاحب بہت شکریہ. IMF کا پروگرام آ چکا ہے, اچھی خبر ہے, بڑی خبر ہے, لیکن یہ خبر اپنے ساتھ کوئی بڑے چیلنجز بھی لائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پچھلے 1-2 دن سے یہ خبر کے بارے میں بہت ذکر ہوتا رہا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کا بھی ذکر کیا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ انشاءاللہ یہ آخری پروگرام ہوگا. مگر ریالٹی یہ ہے کہ یہ 25واں پروگرام ہے پاکستان کا, اور شاید دنیا کے بہت سے ملکوں میں اتنا زیادہ IMF کا انٹرونشن نہیں رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ 3 سال تقریباً کچھ تھوڑے سے مہینے اور زیادہ کا ہوگا, $7 ارب کا, جس طرح آپ نے کہا ہے. اور عنقریب جو انیشل ہمیں ایڈوانس لون ملے گا وہ تقریباً $1 ارب کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پچھلا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پاکستان کا تھا وہ 2019 سے 2022 کا تھا, اور اس میں with all due respects پاکستان کی پرفارمنس بہت خراب رہی, اور کافی عرصے کے لیے یہ پروگرام بالکل ہی جسے کہتے ہیں نہیں چلا, اور اینڈ میں یہ تقریباً پہلے ہی ختم ہو چکا تھا. امپلیمنٹیشن جو تھی آپ کے ریفارمز وغیرہ کی وہ بہت سلو تھی, اور کچھ عرصہ تو یہ جسٹیفیکیشن تھا کہ پاکستان میں کووڈ اور دنیا بھر میں ہوا تھا تو اس لیے کچھ ڈیلے ہو سکتا تھا, مگر پاکستان مسلسل EFF کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہے, لہٰذا اس مرتبہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے. اچھا, IMF is going to be very tough, اور ٹارگٹس جو آپ کو دیے جائیں گے اور جو پرفارمنس کرائیٹیریا وغیرہ ہوں گے وہ آپ کو اسٹرکٹلی ایڈہیئر کرنا پڑے گا. IMF نے ہلکے انداز میں کچھ ذکر یہ بھی کیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی حالات مستحکم ہونا ضروری ہے, ورنہ ریفارم کا ایجنڈا امپلیمنٹیشن کرنے میں دقت آ سکتی ہے. اب آپ یہ دیکھ کہ آنے والے 1-2 دن میں جب ڈیٹیل میں آ جائے گا EFF کے جو فیچرز ہیں, ٹارگٹس کیا ہیں, تو پھر یقیناً آپ سے پھر بات چیت. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ابھی فوراً جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی تو ہو چکی ہے, اس کا انفلیشن پر کیا امپیکٹ ہوگا اور روپے کی قدر پر کیا امپیکٹ ہوگا؟ یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے, اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے فضل سے پاکستانی روپیہ جو ہے کافی مستحکم رہا ہے پچھلے مہینوں سے, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا تجارتی خسارہ بہت کم ہو گیا ہے, اور میرے خیال سے ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بڑے اسکل امپورٹس وغیرہ کو ریگولیٹ کیا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے IMF کے ساتھ جس طرح ہم نے اسٹینڈ بائی میں ایک کمٹمنٹ کی تھی فیسلٹی میں, کیا ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی فالو کریں گے؟ تو اگر یہ آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے تو اس کے نتیجے میں روپے میں کچھ کمی آ سکتی ہے. جولائی کی رپورٹ جو سٹاف رپورٹ تیار کی گئی تھی, بات چیت مکمل ہونے کے بعد اس فیسلٹی کے لیے, اس میں جو پروجیکشن دیا گیا تھا اس کے تحت روپے کی قدر جو ہے اس سال جو ہے 2024-25 میں پروجیکشن انہوں نے یہ کیا تھا کہ روپے جو ہے جون 2025 کے اینڈ تک کم از کم 15%
अच्छा, ये डॉक्टर साहब, एक तो इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में आ चुकी है, पॉलिसी रेट जो है क्या 17.5% पर रखने की तुक बनती है अब? ये भी आपका एक बहुत मुनासिब और अहम सवाल है। देखिए, अफरात ज़र में नुमाया तौर पर कमी ज़रूर आई है। डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि किस हद तक एग्रीमेंट आई है। 9.5% के लगभग गवर्नमेंट कहती है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हमारा अंदाज़ा ये है कि ये तकरीबन अभी भी 13 से 14% है, और इस पे मैंने लिखा भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोजेक्शन क्या है आने वाले साल के लिए। कुछ अंदाज़ा ये है कि IMF का ख्याल ये है कि ये फिर से डबल डिजिट पे वापस चले जाएगा, ख़ास तौर पे अगर आपने अपने एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड रखना शुरू कर दिया। अच्छा। और दूसरी तरफ जो आपका रेवेन्यू में बेपनाह शॉर्टफॉल आ रहा है, उसको पूरा करने के लिए अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेट्स वगैरह बढ़ाए, जो मजबूरन करना पड़े, तो ये तीसरी चीज जो है कि सब्सिडीज को अगर बिल्कुल ख़त्म करना है तो खुदा न खास्ता बिजली और गैस के निर्ख जो हैं उनमें और इजाफा करना पड़ेगा। ये तीन चीज़ें साथ होती हैं आने वाले महीनों में, तो अफरात ज़र की रफ्तार फिर से बढ़ेगी। और इस वक्त मेरा अंदाज़ा ये है कि IMF का एक्सपेक्टेशन ये है कि इस साल हम फिर से वापस डबल डिजिट इन्फ्लेशन पे जा सकते हैं। डॉक्टर रफीज पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।